अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। आइटम एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस थ्योरी को लेके चलते हैं, हम इसको सजेस्ट भी करते हैं। इसकी मॉडिफाइड जो फॉर्म है हम उसको भी रिवील करवा चुके हुए हैं और उसको भी मज़ीद एज अ सजेशन और एज अ सोल्यूशन सॉल्विंग जो है उसको प्रमोट करते हैं फील्ड में जब हम आइटम एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी क्या है? आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी को हम लेटेंट ट्रेड थ्योरी जो है उसका भी नाम देते हैं, या इस तरह से भी इसको जाना पहचाना जाता है। ये एक साइकोमेट्रिक थ्योरी है, मीन्स के हम इसमें देखते हैं कि कौन किस तरह से बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, कौन सा इंडिविजुअल जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है और उसकी साइकोलॉजिकल और उसकी एजुकेशनल जो परसीविंग लेवल है हम उसको कितनी तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हुए उसको उसकी इन क्वालिटीज़ को इन्हांस करते हैं फील्ड में। ये हम सारा हमारे पास आ जाएगा आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी जो है इसको बिल्ड करने का यही था कि जो हमारे पास सीरीज ऑफ मैथमेटिकल फार्मूलाज आ जाते हैं और डिफरेंट हमारे पास साइकोमेट्रिक जब हम निकल पड़ते हैं टेस्टिंग की तरफ, तो हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं हम उनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ज़रूरत हो लॉगरिथम्स जो हैं साइकोलॉजिकल या स्टैटिस्टिकल जो पॉइंट्स हैं हम उनको प्रॉपर वे में लेके चलें। एक हम लहदा से कह लें कि हमने एक रूम क्रिएट कर लिया इन लोगों के लिए और हम उन्हीं के ऊपर जो इस स्किल को इन्हांस कर रहे हैं या उसको परसीव कर रहे हैं अच्छे से, हम उन्हें अलहदा से लेके चलते हैं ताकि उनकी ग्रूमिंग जो है वो अच्छे से हो। ये जो पैरामीटर हमारे पास आ जाएंगे ये रिलेट करेंगे उन इंडिविजुअल्स की उन प्रॉपर्टीज़ के साथ और आइटम्स के उन करेक्टरिस्टिक्स के साथ जो कि इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स जो हैं या इंडिविजुअल के जो रिस्पॉन्सेज हैं उनके साथ ये रिलेट करेगी। मीन्स के जो हमने 50 स्टूडेंट लिए उनमें से 35 स्टूडेंट ने अच्छा रिस्पॉन्स किया था, हम उन्हें सेपरेट कर रहे हैं। हम उन्हें क्यों सेपरेट कर रहे हैं? क्योंकि हमने उनकी मज़ीद ग्रूमिंग करनी है या हमने उनके ऊपर मज़ीद जो अपने एक्सपेरिमेंटल लैब कह लें आप या टेस्टिंग करें हमने उनके ऊपर अप्लाई करनी हुई। वो जो हमारे पास 15 स्टूडेंट साइड पे हैं हम उन पे फिर एफर्ट्स नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमारे पास जो ये 35 स्टूडेंट है ये हमारी मेन क्रीम है। क्रीम मीन्स के इनके पास एबिलिटीज़ भी हैं, इनके पास नॉलेज भी है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस कह लें या इंडिविजुअल नॉलेज कह लें, हम उन्हें मज़ीद इलेबोरेट करके या इनकी मज़ीद ट्रेनिंग करके इनको इन्हांस इनकी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। तो हम फिर उन्हें 35 स्टूडेंट पे वर्किंग करेंगे और यही इसका बेसिक पर्पस था। फिर हमारे पास आ जाता है जी जो लेटेंट ट्रेट है इसको क्यों यूज़ किया गया है। इसको आइटम रिस्पॉन्स जो थ्योरी है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज़ किया गया और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसमें इंडिविजुअल की जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जाता। और जो हमारे पास एजम्पशंस होती हैं लाइक बता देते हैं कि ये हो सकता है या ये नहीं होगा, उन एजम्पशंस को लेते हुए हम एक एस्टिमेटेड पैरामीटर्स बिल्ड कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास 50 स्टूडेंट्स थे, हमने पहले एक हाइपोथेसिस आप कह लें कि बिल्ड की कि हो सकता है कि आधे स्टूडेंट हाफ स्टूडेंट जो हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स करें, हाफ स्टूडेंट जो हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स ना करें। और ये भी हो सकता है कि सारे स्टूडेंट्स ही अच्छा रिस्पॉन्स करें, ये भी हो सकता है कि सारे स्टूडेंट्स अच्छा रिस्पॉन्स ना करें और ये भी हो सकता है कि 75% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है दे रिस्पॉन्स वेल और जो रिमेनिंग हमारे पास 15% स्टूडेंट रह जाएंगे वो अच्छा रिस्पॉन्स ना करें। मीन्स के हमने जो भी असम्पशंस हमारे माइंड में आती हैं, जो कन्फ्यूजन होती हैं, जो डर खौफ होता है किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले, हमने उनको डायरेक्ट रिलेट कर दिया इंडिविजुअल्स के साथ और हम उनको डायरेक्ट रिलेट तो कर दिया लेकिन हम उनको डायरेक्ट जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। हम छोड़ देते हैं कि पहले अगर हम किसी बच्चे को लें कि हम उन्हें ना स्टूडेंट्स को जो कि आप लगा लें तो 3 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं हम उन्हें एक इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, हम उन्हें डायरेक्ट ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। हम पहले एक इन्वायरमेंटल जो स्टडी है, जो ग्रूमिंग है वो प्रोवाइड आफ्टर डेट हम देखते हैं कि उन्होंने अपने इन्वायरमेंट से किस तरह से और कितना नॉलेज जो है वो पिक किया और उसकी बेस से हम जो टेस्टिंग है उसको क्रिएट करते हैं और देन हम फर्दर प्रोसेस की तरफ मूव कर जाते हैं। आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी जो है
اس کو جو ہے انہوں نے کنٹراسٹ کیا کلاسیکل ٹیسٹ تھیری کے ساتھ CTT، اور یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ جو پریڈومیننٹ ہمارے سائیکومیٹرک تھیری ہے انہوں نے وہ گریجویٹ اسٹوڈنٹ اور انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ جو ہیں یا جو پروگرامس ہیں ہمارے وہاں پہ یوز کی جاتی ہے CTT مینس کلاسیکل ٹیسٹ تھیری۔ کلاسیکل ٹیسٹ تھیری کو مینس کہ انہوں نے آل اوور دا جو ہمارا پروگرام ہے اکیڈمک جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، اور انہوں نے دیکھا کہ جو کلاسیکل ٹیسٹ تھیری ہے وہ کس طرح سے ڈیفر کر جاتی ہے آئٹم ریسپانس تھیری کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری تھیری ہے یہ بہت سارے پوائنٹس پہ آ کے ویری کر جاتی ہے، اور وہ کس طرح سے کرتی ہے۔ فرسٹ آف آل جو آئٹم رسپانس تھیری ہے اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ ہم انالوگس جو ہے نا ہم اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ جو آئٹم رسپانس تھیری ہے وہ ہمارے پاس الیکٹرون مائکروسکوپ ہے، مینس کہ اگر ہم آئٹم انالیسس کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے جو آئٹم رسپانس تھیری ہے وہ ایک الیکٹرون مائکروسکوپ ہے، اور جو ہمارے پاس کلاسیکل ٹیسٹ تھیری ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی جی آپٹیکل مائکروسکوپ۔ دونوں کو ریزیمبل یا دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کا پرپز یہ ہے کہ ہم ایک لیول پہ ان کو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں یا ایک رینکنگ پہ لے کے چل رہے ہیں۔ رینکنگ پہ لے کے چلنے کا مطلب کہ اگر فلاں فیچرز ہم نے کرنے ہوں گے تو ہم بھائی الیکٹرون مائکروسکوپ کو یوز کریں گے۔ الیکٹرون مائکروسکوپ مینس کہ بہت ڈیٹیل سے دیکھیں، لیکن آپٹیکل مائکروسکوپ آپ اس کو بہت ہی نیکڈ وے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی اتنی اسکریننگ جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ ایک لیول پہ آ کے آپ کر سکتے ہیں جن پوائنٹ پہ ہمیں گرومنگ یا اسکریننگ کی ضرورت ہو۔ تو یہاں پہ بیسک 2 پوائنٹس ہیں جو کہ IRT ہے اس کو ہم ریلیٹ کر دیتے ہیں الیکٹرون مائکروسکوپ کے ساتھ، اور جو ہمارے پاس CTT کلاسیکل ٹیسٹ تھیری ہے اس کو ہم نے ریلیٹ کر دیا آپٹیکل مائکروسکوپ کے ساتھ۔ دونوں کے دونوں مینس کے تھیری جو ہیں IRT اور CTT یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ایسا نہیں ہے کہ ہم IRT کو یوز کریں اور CTT کو یوز نہیں کر رہے ہیں۔ ہم دونوں کے دونوں جو تھیریز ہیں جو ہمارے پاس گروپنگ ہے آپ کہہ لیں، ہم ان دونوں کو یوز کرتے ہیں، ان کو پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ دونوں ہی فیلڈ میں یوز ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے اور سیکنڈ والی یوز نہیں ہو رہی ہے۔ دونوں کا اپنا لیول ہے اور دونوں فیلڈ میں اپنی پاورفل جو میجرمنٹ انالیسز ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں۔ IRT جو ہے وہ یوزفل اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں جو بھی ضرورت ہوتی ہے نا اسپیسیفک پریسائز انالیسز، مینس کہ ہم انسٹنٹ جو انالیسز کر لیتے ہیں نا اس میں ہم آئٹم رسپانس تھیری کو یوز کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں ضرورت ہو کہ ہم نے بہت ہی گہرائی میں اور ایک جنرل ہمارے پاس اوور ویو چاہیے تو اس میں ہم پریفر کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ CTT کی طرف موو کریں، اور ان دونوں کو ایک پوائنٹ پہ آ کے ریلیٹ کر دیتے ہیں۔ میڈیکل ریسرچ کے اکارڈنگ جو ہے جی آپٹیکل مائکروسکوپ کو الیکٹرون مائکروسکوپ کی طرح ہی پریفر کیا جاتا ہے، وہی سیم بات انہوں نے یہاں پہ آ کے کر دی، اور CTT کو بھی اسی طرح سے انہوں نے سم سچویشن میں سیم ہی قرار دیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ USG کروا دیں کہ الٹرا ساؤنڈ کروا دیں، ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں تو ایک ہوتی ہے کلر ڈوپلر اور ایک ہوتی ہے سمپل، دونوں کا پرپز سیم ہے۔ کلر میں ہم ذرا اس کو بہت ہی انہانسنگ لیول میں دیکھ لیتے ہیں، اور جو سمپل جنرل ہوتی ہے وہاں سے بھی ہمیں ایشو کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہم اس کی ڈیپتھ میں جانے کے لیے سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کلر ڈوپلر کروا لیں، یا ہمارے پاس جو ہیں آٹسٹک اسٹوڈنٹس آئیں یا کچھ اس طرح سے ہمارے پاس ایشو آتا ہے اور ہم کہتے ہیں جی آپ EEG کروا لیں، CT اسکین کروا لیں۔ تو ان سارے ٹیسٹ کا پرپز کیا ہے یہ ہمیں ڈائگنوسس تو بتاتے ہیں، لیکن دونوں کے دونوں ٹیسٹ جو ہیں وہ ہمیں مینٹل فنکشننگ کے بارے میں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی جو نیچر ہے وہ چینج ہے۔ دونوں کے جو فیچر ہیں وہ سیم تو ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے یا ان ڈیپتھ جو ان کی ریویل ہمارے پاس ایک اسکین آ جاتا ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ تو یوز تو دونوں ہوں گے، لیکن ہم ان کی نیچر کو اکارڈنگ ٹو پرپز، اکارڈنگ ٹو کرونک لیول آپ کہہ لیں تو ہم پھر سجیسٹ کریں۔ انیشیل لیول پہ ہے تو آپ EEG بھی کروا لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن اگر اس میں کچھ زیادہ ڈسفنکشننگ لائے کر رہی ہے، کچھ زیادہ ابنارمیلٹی آپ کے پاس نظر آئے گی تو آپ اوبویسلی پیشنٹ کو سجیسٹ کریں گے کہ بھئی آپ CT اسکین کروا لیں۔ اپلیکیشنز آف دا آئٹم رسپانس تھیوری، اپلیکیشنز جو ہیں اس میں یہی ہے کہ ہم اس کو سائیکولوجی میں کہاں پہ الاؤ کرتے ہیں اور کہاں پہ الاؤ نہیں کرتے ہیں، اور کس طرح سے ہم نے ان کو کمپیئر کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور کلاسیکل ٹیسٹ تھیوری کے ساتھ۔
ان ایڈیشن IRT جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے سائیکالوجی میں اگین، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کو ہم نے ایک اپرنٹ پہ جو ہے انڈیویجولس کا ساتھ جا کے ایک ڈپارٹمنٹ میں ہم ان کو کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتے ہیں۔ وہ دورے والا پوائنٹ ہے نا کہ آسمان اور زمین کہیں نہ کہیں جا کے آپس میں ملتے ہیں، تو ایسا ہی IRT اور CTT دونوں کا کام ہے کہ ورکنگ تو ان کے دونوں کی فیلڈ میں چلتی ہے، لیکن ہم ان کو ایٹ دا اینڈ کہیں نہ کہیں ریلیٹ کر دیتے ہیں، اور جو اس کو ہم جو سیورل ٹولز یوز کرتے ہیں یا جو بھی ہم اس میں فنکشن لے کے چلتے ہیں، ڈیفیکلٹ ٹو کریٹ وداؤٹ IRT، ہم جو بھی کام کریں گے، ٹیسٹ کریں گے، آئٹم انالیسس اگر کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے آئٹم رسپانس تھیوری کو لازمی امپلیمنٹ کروانا ہے۔ وداؤٹ IRT مینس آئٹم رسپانس تھیوری کے ہم نیکسٹ لیول پہ موو نہیں کر سکتے۔ کمپیوٹر اڈیپٹیو جو ٹیسٹ ہیں اس کے اکارڈنگ یہی ہے کہ ہم نے آئٹم کو کس طرح سے چوز کیا اور کس طرح سے بیسٹ اس کو آئیڈینٹیفائنگ سچویشن میں انٹروڈیوس کروایا، اور اس کا کس لیول پہ جا کے رسپونڈنٹ جو ہے وہ اس کو رسپانس کر رہے ہیں، اور انفارمیشن کو کس طرح سے انہوں نے اڈیپٹیو وے میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یوز کیا، کس طرح سے اپنے نالج کو انہوں نے آئٹم جو ہمارے پاس کویشچن ہے آئٹم مینس کے ہمارے جو بھی کویشچن ہے اس کے اکارڈنگ رسپانس کریں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس اس کے اڈیپٹیشن یا اڈیپٹیو وے میں آ جائیں گی۔ آئٹم رسپانس تھیوری کا انہوں نے جی ہمیں پہلے بھی پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم نے اس کو مزید جا کے جو کمپیوٹرائز اڈیپٹیو ٹیسٹنگ کا اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا، مینس کہ IRT آئٹم رسپانس تھیوری جو ہے ہم اس کو کمپیوٹرائزڈ وے میں بھی میجر کر سکتے ہیں، یا اس کے جو امپلیمنٹیشنز ہیں ان کی نو ہاؤ رکھ سکتے ہیں، ان کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہم اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جو مین ٹرم انٹروڈیوس کروائی گئی وہ تھا کمپیوٹرائز اڈیپٹیو ٹیسٹنگ۔ ان 1990s ایجوکیشنل ٹیسٹنگ سروس جو تھا انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا CAT مینس کمپیوٹرائز اڈیپٹیو ٹیسٹنگ، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا جو ورژن تھا انہوں نے اس کو بھی انٹروڈیوس کروا دیا۔ گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن گری ٹیسٹ جو تھا اس کو بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، اس کے ساتھ بتایا کہ جو بھی اڈیپٹیو ٹیسٹنگ ہے اس کی سکسیس اس وقت تک آپ کے پاس مکمل نہیں ہوگی اگین جب تک ہم IRT کے پروسیس سے نہیں گزر جائیں گے، مینس کہ آئٹم رسپانس تھیوری سے آپ کو ہر حال سے گزرنا پڑے گا۔ تو جی لارج اسکیل جو ہے اڈیپٹیو ٹیسٹنگ وڈنٹ بی پاسبل یوزنگ CTT، اور اگر لارج لیول پہ جا کے کرنی ہے تو ہمارے پاس CTT بھی ضروری ہے۔ لمیٹیشن یہی ہے کہ جو اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ IT مینس کے آئٹم انالیسس جو ریزلٹ ہیں ان کو انٹرپریٹ کر رہی ہے جسٹ، اور سیکنڈ ہمارے پاس جو ہے آئٹم انالیسس جو ڈیٹا ہے وہ سینونیم مینس کے اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے اس کی ویلیڈیٹی کے ساتھ، اور جو ہمارے پاس ایکسٹرنل کرائٹیریا آ جائے گا اس میں اس کی ویلیڈیٹی جو ہے اگین کہ وہ کس طرح سے ریلیٹ کر رہی ہے یا اس کو ہم کیوں اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، تو یہ اس کی لمیٹیشنز میں آ رہا ہے کہ ویلیڈیٹی کے ساتھ IRT کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی فنکشننگ کو ڈائریکٹ لے کے چلیں۔ اور تھرڈ پہ ہے جی ڈسکریمنیشن انڈیکس، مینس کہ ہمارے پاس جو ڈسکریمنیشن ہے وہ ہمیشہ جو آئٹم کی کوالٹی کو میئر نہ کرے، مینس کہ سم ٹائم ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ہمارے پاس آئٹم ہو اور اس کا میننگ ہم 2 to 3 ویز میں لے کے جا رہے ہیں، تو یہ جو لمیٹیشنز ہیں انہوں نے کہا کہ آپ آئٹم کی کوالٹی کے ساتھ اس کو ڈسکریمنیشن کو ڈائریکٹ ریلیٹ نہ کریں، اور آئٹم انالیسس جو ڈیٹا ہے وہ ٹینٹیٹیو نہیں ہونا چاہیے، مینس کہ وہ ٹینٹیٹیو ایک اسپیسیفک ہے تو ہم اس کی اس لمیٹیشن کو ختم کریں، مینس کہ وہ ہمارے پاس ٹینٹیٹیو وے میں نہ ہو، فرضی وے میں نہ ہو۔ آئٹم انالیسس آف ٹیسٹ، آئٹم انالیسس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے رسپانس کو اوبویسلی میجر کر رہا ہے، اور اس کے اگین یہ ہمارے پاس پروسیس آ گئے ہیں، اور کائنڈ آف آئٹم انالیسس مینس کہ اب مین پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ یہ کس ویلیو میں ہماری آئٹم یا ہمارا جو اسٹیٹسٹیکل ورکنگ ہے وہ کس پوائنٹ پہ لائے کریے۔ ہم دیکھیں گے ہم نے 2 پرنسپلس ان کے بنا لیے، اور ہم نے کہا کہ آئٹم ڈیفیکلٹی ہے، ہمارے پاس آئٹم ڈسکریمنیشن ہے، پھر ہم ان کی ویلیوز لائیں گے کہ اگر تو ویلیو 1.00 ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ آئٹم کی انالیسس کو ڈائریکٹلی انڈیکیٹ کر دیا ہے، اور جو ویلیوز اس کی لائے کریں گے وہ 0.0 سے 1.0 کے جو رینج ہے وہاں تک لائے کریں گی،
اور وہ ویلیوز جو کہ 0 کو انڈیکیٹ کریں گی یا 0 سے بہت قریب ہوں گی، ہم ان کو کہیں گے کہ بھئی ان کی جو ریلائبلٹی ہے، ان کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور وہ آئٹم کے ریسپانسز جن کی سکورنگ 1.0 سے بہت زیادہ قریب ہیں، ہم کہیں گے ان کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی بہت ہائی ہے، بہت اچھے وے میں جا رہی ہے۔ اور جو ویلیو ہے وہ انفلوئنس کرے گی سیورل فیکٹر پر، مینس کہ ہمارے پاس ویریس فیکٹرز، ہمارے پاس سوشل فیکٹرز آ جائیں گے، ہمارے پاس انٹلیکچوئل فیکٹرز آ جائیں گے، ہمارے پاس تھاٹ فیکٹرز جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو ہم ان سارے فیکٹرز جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کی کوالٹیز کو میئر کریں گے، اور اسکورنگ کو یاد رکھیں گے کہ جو 0 سے ریلیٹ کرے گی بہت قریب ہوگی، نیئرسٹ ٹو 0 ہوگی، اس کی ویلیڈیٹی ریلائبلٹی کم ہوگی، اور وہ ویلیوز جو کہ 1.0 سے قریب تر ہوں گی ان کی ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی بہت اچھی کنسیڈر کی جائے گی۔ تھینک یو۔